नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए, किसी पे जताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला नेकियां बचाइए में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कि नेकियां किस तरह से ज़ाय होती हैं, किस तरह से बर्बाद होती हैं, क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, वो कौन से अमाल हैं कि जिनके करने से नेकियां ज़ाय हो सकती हैं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये चीज़ें सीखने की सआदत हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने सिलसिले में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के जो फ़ज़ाइल हैं, इनमें से एक बड़ी ही प्यारी फ़जीलत को सिलसिले में शामिल करते हैं। दो जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान मग़फ़िरत निशान है, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो रोज़े जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। यकीनन नेकियां हमें करनी भी हैं और नेकियां करने के साथ साथ नेकियों को बचाना भी है। बहुत से ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने की वजह से नेकियां ज़ाय हो सकती हैं और क़यामत के दिन बंदा एक एक नेकी के लिए घूम रहा होगा और फिर कभी अपने वालिद के पास, कभी अपनी वालिदा के पास, कभी अपने दीगर रिश्तेदार अजीज़ व अक़रीबा के पास जाएगा। उसे एक नेकी कम पड़ी हो लेकिन कोई उसे देने को तैयार ना होगा। तो जिस तरह से हमें नेकियां करनी है, इसी तरह से अपनी नेकियों को बचाने की भी कोशिश करनी है। आज इंशा अल्लाह तबारक व ताला हम अपने सिलसिले में एक ऐसा मौजू लेंगे कि जिसके करने की वजह से या उसके पैदा होने की वजह से नेकियां हमारी बर्बाद हो सकती हैं। जी हाँ, और वो ऐसी बातिनी बीमारी है जो दिल के अंदर पैदा होती है और बंदे की नेकियों को वो बर्बाद कर डालती है। अहदीस मुबारका में भी इसका तज़किरा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है और कुरान पाक की आयात भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। और वो क्या बीमारी है और वो क्या गुनाह है कि जिसके करने की वजह से नेकी ज़ाय हो सकती है। आइए एक वाक़या हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं कि इस वाक़ये से आपको पता चल जाएगा कि आज का हमारा मौजू क्या है। एक शख्स को किसी बादशाह के दरबार में एक खुसूसी रुतबा हासिल था, एक पोजीशन उसे हासिल थी। वो रोज़ाना बादशाह के रूबरू उसके सामने खड़े होकर बतौर नसीहत कहा करता था, एहसान करने वाले के एहसान का बदला दो, बुरे शख्स से बुराई से पेश ना आओ, क्योंकि बुरे इंसान के लिए तो खुद उसकी बुराई ही काफ़ी है। बादशाह इसकी बेहतरीन नसीहतों की वजह से उसे बहुत महबूब रखता था। बादशाह की तरफ से दी जाने वाली इज्जत वो महब्बत देखकर एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया। जी हाँ, आज का हमारा नेकियां बचाइए सिलसिले में टॉपिक है हसद के हवाले से। बादशाह की तरफ से दी जाने वाली इज्जत व महब्बत देखकर एक दरबारी को उस शख्स से हसद हो गया। एक दिन हासिद दरबारी उस शख्स की इज्जत के खात्मे के लिए बादशाह से झूठ बोलते हुए कहने लगा कि ये शख्स आपके बारे में लोगों से कहता फिरता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। उसने बाकायदा पूरी एक प्लानिंग की हुई थी। जब बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है, तो उसने कहा कि कल उसे किसी तरह अपने करीब बुलाइए, अगर ये अपनी नाक पर हाथ रख लेगा तो समझ लेना कि वो आपके ताल्लुक से इस तरह बातें फैलाता है। अगले रोज़ हासिद जो था, जो उस दरबारी से हसद किया करता था, उस मुकर्रब शख्स को अपने घर ले गया और उसे बहुत सारा कच्चे लहसुन वाला सालन खिला दिया। ये मुकर्रब शख्स खाने से फारिग होकर हस्बे मामूल डेली रूटीन के मुताबिक वो दरबार पहुंचा और बादशाह के रूबरू नसीहत उसने बयान की।
بادشاہ نے کسی طرح اسے اپنے قریب بلایا. اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے، اپنے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ لیا. بادشاہ کو اس حرکت کے باعث یقین ہو گیا، کیونکہ اس نے باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا. اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے تعلق سے اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے. بادشاہ نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ایک سرکاری اہلکار کو خط لکھا، لیٹر لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بھوسا بھر کر ہماری طرف روانہ کرو. بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو انعام و اکرام دینا مقصود ہوتا تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ خط لکھتا. اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے معمول کے خلاف یہ کام کیا بادشاہ نے کہ سزا کا حکم اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. جب وہ مقرب آدمی خط لے کر، بادشاہ کا لیٹر لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں سرکاری اہلکار کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے. حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا کہ بادشاہ جب بھی خط لکھتا ہے تو انعام و اکرام دینے کے لیے لکھتا ہے. تو اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور اس لالچ کی وجہ سے لالچ میں آ کر اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو. مقرب شخص نے اعلیٰ ظرفی کا، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا. حاسد فوراً وہ خط لے کر سرکاری اہلکار کے پاس پہنچا اور خط اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد انعام و اکرام طلب کیا. جب سرکاری اہلکار نے وہ خط دیکھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ اس خط لانے والے کی فوراً گردن اڑا دی جائے. جب اس سرکاری اہلکار نے اس کو یہ حکم سنایا کہ بادشاہ نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس خط لانے والے کی فوراً گردن اڑا دی جائے، تو جیسے اب حاسد نے سنا تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بڑی عاجزی سے وہ کہنے لگا کہ یقین کرو کہ یہ خط کسی دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، یہ میرا نہیں ہے، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو. تو اس سرکاری اہلکار نے جواب دیا بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ کہہ کر اس سرکاری اہلکار نے اس شخص کی گردن اڑا دی. دوسرے دن وہ مقرب شخص جو بادشاہ کے دربار میں نصیحت کیا کرتا تھا حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی. بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بڑا متعجب ہوا اور تعجب سے کہنے لگا وہ خط جو میں نے تمہیں دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھ سے فلاں فلاں درباری نے لے لیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم میرے تعلق سے یہ کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو اس مقرب شخص نے عرض کی میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی کہ کل تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس نے عرض کیا کہ اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے. لہٰذا بادشاہ نے جب یہ معاملہ سنا تو سارے معاملے کو سمجھ گیا اور اسے تاکید کی کہ اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی کہا کرو کہ انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا. ناظرین دیکھا آپ نے کہ حسد و لالچ کے مذموم یعنی برے جذبے نے درباری کو کیسی خطرناک اور شرمناک سازش کرنے پر تیار کیا، لیکن خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ مصداق وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے منہ میں جا پہنچا. یاد رہے حسد تباہ کن عادت نہایت ہی بری خصلت اور گناہ عظیم ہے. حسد کرنے والا اپنی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا. بدقسمتی سے یہ مرض ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے. بھاری تعداد اس آفت میں مبتلا ہے. کسی کی علمی قابلیت، بہترین ذہنی صلاحیت، کثیر مال و دولت، عزت و شرافت اور بہترین ملازمت وہ وجاہت کو دیکھ کر حسد کیا جاتا ہے. یاد رکھیے حسد اور اس کے سبب جھوٹ، غیبت، چغلی، آبرو ریزی جیسے گناہوں کا ارتکاب یقیناً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آئیے اب ہم سلسلے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک حسد کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ ایک اور مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں حسد جیسے قبیح یعنی برے فعل سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بری عادت سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس مہلک مرض سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے بعد ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، ہماری کیا رہنمائی فرمائی، اور پھر اس کی کس طرح سے مذمت کن الفاظ میں فرمائی۔ آئیے اسے توجہ کے ساتھ سنیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں کہ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے، اسے ایلوا کہا جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ حسد ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، جب تم حسد کرو تو زیادتی نہ کرو، جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے کر گزرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آئیے ایک اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد اور دیگر باطینی بیماریوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بھائی چارہ کو قائم رکھنے کا طریقہ بتاتے ہوئے، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں، بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی رضا کے لیے محبت کرنے والا بنائے۔ معلوم ہوا کہ حسد اس قدر برا اور خطرناک فعل ہے کہ اس کے سبب نہ صرف نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں بلکہ یہ ایمان تک کو برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کے لیے ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے۔ کہا گیا نا کہ انما الاعمال بالخواتین، کے اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے، اور حسد یہ ایسا قبیح فعل ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اس باطنی مرض سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اسی موذی مرض سے بچنے کے لیے اس کی تعریف سنتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونی چاہیے، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور جب تک اس کی معلومات نہ ہوگی بندہ بچ کیسے سکے گا۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب، اس کے صفحہ نمبر 13 پر آپ فرماتے ہیں، لسان العرب جلد 3 صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ یاد رکھیے، حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن سے پتہ چلا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ مثلا کسی کی شہرت
یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے، نیز کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور میں اس کی جگہ پر دولت مند بن جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ البتہ غبطہ یعنی رشک کرنا جائز ہے۔ غبطہ کے معنی ہوتے ہیں رشک کرنا، تو رشک کرنا جائز ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اوروں کا نقصان نہیں چاہتا، یہ رشک کرنا کہلاتا ہے۔ ترقی کا خواہش مند اسے چاہیے کہ حسد کرنے کے بجائے اس حسد کو رشک میں تبدیل کرے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے۔ اب غصہ اور زیادہ ہو، دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکا، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا بلکہ پلٹ کر اسی کو آ لگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی پھوٹ گئی۔ تیسری بار پھر پتھر پھینکا، اس مرتبہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ پتھر پھینکنے والے کے دوسرے دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حال ہے، شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، حسد یہ ایسا قبیح فعل ہے، ایسا گناہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی جنرل نالج، اسلامک جنرل نالج میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا کہ حسد ہے کیا، سب سے پہلے کس نے کیا۔ آئیے اس کی معلومات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ حسد سب سے پہلا یہ وہ گناہ ہے جو آسمانوں پر کیا گیا۔ جی ہاں، یہ آسمانی پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہٰذا اسی حسد نے ابلیس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا۔ شیطان تو وہ تھا کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل تھا، فرشتوں کا استاد بنایا، نہ جانے اس کا کتنا مقام و مرتبہ تھا، لیکن پیارے اور محترم بھائیوں، جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور وہ حسد میں مبتلا ہوا، اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے حسد کیا، تو پھر اس کو رب کی بارگاہ سے دھتکار کر کے نکال دیا گیا۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر برتری دی ہے اس سے حسد کرنے سے پرہیز کر، ورنہ تجھے حق تعالیٰ اس طرح مسخ کر دے گا کہ جس طرح اس نے ابلیس کو صورت ملکی سے صورت شیطانی میں مسخ کر دیا۔ جی ہاں، ابلیس کی شکل و صورت بڑی بہترین اور اچھی تھی، لیکن جب اسے دھتکار کر کے نکال دیا گیا تو اس کی شکل کو جو ہے نا، اس کی صورت کو مسخ کر دیا گیا۔ جب اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور سجدے سے انکار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر اس نے اپنی بڑائی کو ظاہر کیا۔ حسد شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندے کو گناہ میں بھی مبتلا کرواتا ہے، اور حسد جب بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہمارے سلسلے کا موضوع ہی ہے نا کہ نیکیاں بچائیں، لہٰذا آج کے اس سلسلے میں نیکیاں بچائے میں ہم حسد کے تعلق سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک حسد کی اس بری آفت سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں اپنی نیکیاں بچانے کا ذہن عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے بحکم خدا بندی ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے۔ تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھا، تو دیکھ کر آپ نے اس سے سوال فرمایا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے دشمن، سفینے سے اتر جا کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا، میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں،
3 چیزیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی بتا سکتا ہوں مگر 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ آپ اس سے کہیے کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف 2 ہی بتا دے۔ تو شیطان کہنے لگا وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے اور دوسری حرص یعنی لالچ۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں بارگاہ الہی سے ملعون کر کے دھتکار دیا گیا، نکالا گیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا کامیاب ترین وار وہ اس کے ذریعے جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، شماتت۔ جی ہاں، شماتت کسے کہتے ہیں؟ تو شماتت یہ وہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے پر خوش ہونا۔ جب بندہ کسی مسلمان کے نقصان کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے تو اسے شماتت کہا جاتا ہے۔ تو چغلی ہے، تہمت ہے، شماتت ہے، عیب داری، ایذائے مسلم یعنی مسلمانوں کو تکلیف دینا، اور نہ جانے کیسے کیسے یہ گناہ کرواتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ غصے کی کوکھ سے کینہ اور کینے کے بطن سے حسد جنم لیتا ہے، کیونکہ جب انسان پر غصہ آتا ہے تو وہ زبان، ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، وہ آنکھوں سے اشارے کر رہا ہوتا ہے، گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے، یا زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر گالی گلوچ معاذ اللہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید آگے اگر بڑھا تو پھر یہ کہ ہاتھا پائی بھی اس کی ہو جاتی ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ تو اپنے غصے کو وہ اس طرح سے اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک پہلو تو غصے کا یہ ہو گیا، مزید اس کے علاوہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور اس کی واقعی برکتیں بھی ملتی ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنا غصہ سامنے والے پر اتار نہ سکے بلکہ اپنے دل میں بٹھا لے تو وہ غصہ اندر ہی اندر کینے اور حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور حسد سے بدگمانی، وہ شماتت جیسی بہت سی ظاہری و باطینی بیماریاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے حسد کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کچھ ارشادات سنتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے حسد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اور اس کے کیا نقصانات سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد ایسا مرض ہے جس کو لاحق ہو جائے ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ بہرحال حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ و رسول کی ناراضی۔ ناظرین آپ غور کریں کہ بندہ کتنا ہی نیکیاں کر لے اور بہت کچھ اعمال کر لے، لیکن حسد میں مبتلا ہو جائے اور اس حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ نہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے تو یقیناً اس کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری ہلاکت اس کی یہ ہوگی، دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہے، اور تیسرا نیکیاں ضائع ہو جانا، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا نقصان سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ وہ مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ غصہ، کینہ اور پھر شماتت، نہ جانے کیا کیا، اور غیبت، چغلی وغیرہ اس طرح کے گناہوں میں وہ ملوث ہو جائے گا۔ پانچواں نقصان اس کا یہ ہوگا کہ نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ چھٹا دعا قبول نہ ہونا، اور ساتواں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ نصرت الہی سے محرومی، اور آٹھواں ذلت و رسوائی کا سامنا، اور نمبر 9 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ غصے میں آئے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، پھر اس کے علاوہ حسد اس کے اندر جو ہے نا آ جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ غصے کی کیفیت میں ڈپریشن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کی جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، اور بندہ یوں اس طرح برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ 10واں نقصان یہ ہے کہ خود پر ظلم کرنا، اور 11واں نقصان بغیر حساب کتاب جہنم میں اس کا داخلہ ہوگا۔ تو اتنے سارے دنیاوی و اخروی نقصانات کا سبب بننے والا مرض حسد یوں ہی
بیٹھے بٹھائے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بیسیکلی طور پر، بنیادی طور پر اس کی 7 وجوہات، اس کے 7 اسباب یہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ بغض و عداوت، کہ کسی مسلمان کے تعلق سے وہ دل میں بغض رکھے، عداوت یعنی دشمنی رکھے۔ اب جیسے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو بتدریج پھر وہ حسد کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور حسد اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، خود ساختہ عزت، کہ اپنے آپ کو خود ساختہ طور پر، کیونکہ عزت اور ذلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، لیکن جب یہ اس کی خود ساختہ عزت ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر یہ بندہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تکبر، کہ بندہ جب اپنے آپ کو بڑائی پر لے کر آتا ہے، دوسروں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو یہ برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ تکبر میں مبتلا ہوگا، اور جب تکبر بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ حسد کی برائی میں، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چوتھا اس کا سبب یہ ہے کہ احساس کمتری، کہ بعض اوقات بندہ بہت سارے کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک سیلف کانفیڈنس نہیں ہو پاتا، وہ اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کر نہیں جا پاتا۔ تو ایسی صورت میں جب اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے تو یہ جب بڑھتے بڑھتے پھر حسد کی بیماری میں اسے مبتلا کروا دیتی ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ من پسند مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، کہ جب اس کے من پسند مقاصد یہ فوت ہونے کا اسے خوف ہوتا ہے کہ جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہ اسے نہ ملنے کا جب خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پھر وہ حسد کے گناہ میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 6، حب جاہ، یعنی اپنی شہرت کی طلبی، اپنی واہ واہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ 7ویں برائی، 7واں سبب اس کا یہ ہے کہ قلبی خباثت، یعنی کہ بندے کا دل ہی اتنا خراب ہو چکا ہو کہ اس کے دل پر نصیحت کی وہ باتیں اثر نہیں کر پاتی، تو ایسی صورت میں پھر بندہ حسد کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب کسی سے حسد کرے گا نا تو پھر وہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی کرتا ہے، کہ مالدار آدمی مالدار سے، غریب سے تھوڑی حسد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہ کوئی تاجر ہے تو دوسرے تاجر سے، اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے تو دوسرے ڈاکٹر سے، وہ کسی انجینئر سے نہیں کرے گا، کسی بزنس مین سے نہیں کرے گا۔ اب ہم بھی غور کریں نا کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ لوگ جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اگر انہیں دیکھ کر میرے دل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اگر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے دل میں حسد پیدا نہ ہو رہا ہو۔ لہٰذا اب اس کی نشانیاں کیا ہے تو آئیے اس کو سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد یعنی حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے اس کی موجودگی میں چاپلوسی یعنی بے جا تعریف کرنا۔ نمبر 2، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا چلا جائے۔ اور تیسرا، محسود کی مصیبت پر خوش ہونا، کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اگر اس کا لاس ہو جائے یا اسے کوئی نقصان ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، تو اس کی اس مصیبت پر خوش ہونا۔ یہ 3 علامتیں بیان کی گئی۔ اب ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں کہ اس کے علاج کس طرح سے کیے جائیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو حسد کی اس بیماری سے کس طرح سے بچائیں۔ پہلا علاج کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا علاج یہ ہے، دعا کیجئے کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا عطا فرما اور مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ اسی طرح سے تیسرا علاج یہ ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہیے۔ یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرمائے۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ رب کی رضا پر راضی رہے، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر حسد نہ کرے۔ لہٰذا اگر ان علاج پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہم حسد جیسی برائی سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے، کسی پہ جتائیے۔